प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा के खादिम डॉक्टर डेरिक प्रिंस के उर्दू पैगामात ऑडियो पैगामात आपकी रूहानी तरक्की और ताजगी के लिए दुनिया भर में कलीसियाओं और शख्सी तौर पर लोगों के लिए बरकत का बायस हैं। आइए उर्दू पैगाम सुनते हैं। बुनियाद रखना, चट्टान पर कायम। मसीह यसू में आपको मेरा सलाम। हमने तजर्बात से ये सीखा है कि खुदा की कुदरत को उसके कलाम पर ईमान रखने के अलावा किसी दूसरी सूरत में जाहिर करने का इससे ज्यादा मुअस्सर जरिया कोई और नहीं हो सकता है। दरअसल मैंने कई मर्तबा लोगों को बताया है और मैं इसे कहने में कोई आर नहीं समझता हूं कि मुझे डर है कि अगर हमने मुनादी के हथियार को इस्तेमाल करना न सीखा होता तो मैं और रूत आज के दिन यहां जिंदा न होते। हम दोनों मुख्तलिफ अदवार से गुजरे हैं। हम तवील बीमारी के दौर से गुजरे। मुझे लगता था कि शायद कोई काम मुझसे सरजद हो गया था या मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया था जो कि इंतहाई मोहलिक था, लेकिन मैं आज आपके दरमियान हूं। मैं डॉक्टर्स और खुदा और उसके कलाम के कुदरत के लिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं और बिल्कुल सेहतमंद हूं और खुदा की खिदमत में मसरूफ अमल हूं। आज की सुबह हम यसाया के सहीफे के बाब 55 और इसकी 10 और 11 आयात को ज़ेर बहस लाएंगे जो इस खास सिलसिले के लिए निहायत मौजू है जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है और इसकी शादाबी और रोईदगी का बायस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। आमीन। आज के पैगाम का उन्वान चट्टान पर बुनियाद है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बाइबल अच्छी तालीम का नमूना है और ये मुख्तलिफ उसूलों की पैरवी के मुतालिक बताती है। खुसूसन ऐसे लोगों से शुरू करते हैं जो इन उसूलों से वाकिफ हैं और फिर उन लोगों के साथ इस कलाम को बांटेंगे जो इन उसूलों से बिल्कुल नावाकिफ हैं। आप इस सिलसिले को ऐसे लोगों से शुरू नहीं करेंगे जिनको कलाम का इदराक नहीं है। आप इस सिलसिले को इदराक के हामिल लोगों से शुरू करते हुए इसे कलाम से नावाकिफ लोगों की तरफ बढ़ाते हो। इन तरीकों में से एक जो बाइबल हमें सिखाती है बहुत आम फहम रोजमर्रा के तजर्बात पर मबनी सरगर्मियों और रूहानी अवामिल पर मुश्तमिल है। यहां बहुत सी मिसालों से इस बात को वाज़ेह किया जा सकता है, जैसा कि एक बीज बोने वाले किसान, बड़े जाल में मछलियां पकड़ने वाले माहीगीर और ऐसे सिपाही के बारे में है जो अपनी ज़िरा बख्तरा पहनता है, और फिर एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हवाला यानी एक दुल्हन के मुतालिक है जो कि खुद को शादी के लिए तैयार करती है। ये इस उसूल की सिर्फ चंद मिसालें हैं, लेकिन एक आम अमल जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं इमारत का तामीर करना है। और मेरा ख्याल है कि यह मसीही जिंदगी की वो तस्वीर है जिसके मुतालिक बाइबल में इतनी मर्तबा बयान किया गया है जैसा कि किसी दीगर खास अमल के मुतालिक बयान न हुआ है। लिहाजा हम सबसे पहले यहूदा के खत के मुतालिक सीखेंगे जिसमें हमारे लिए बतौर ईमानदार नसीहत का कलाम है। हम सबसे पहले यहूदा के खत की आयात 20 और 21 देखेंगे। मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रख कर और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदाबंद यसू मसीह की रहमत के मुंतजिर रहो। बस कलाम ये फरमाता है कि हमें पाक तरीन कलाम में तरक्की करनी चाहिए। ये उन तरीकों में से एक है जिसमें तामीर करने का इस्तेआरा इस्तेमाल हुआ है। और फिर इफ्सियों बाब 2 इसकी 21 और 22 आयात में कलाम खुदावंद के पाक मकदस के बारे में फरमाता है, तुम भी इसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन हो। बस ये मजमूई तौर पर मसीही गुरूह के मुतालिक बयान करता है कि हम रूहुल कुद्स में खुदावंद की सकूनत गाह के तौर पर बाहम तामीर हों। और फिर पहला पतरस बाब 2 आयात 4 और 5 में यसू को बतौर जिंदा पत्थर के बयान किया गया है। पतरस फरमाता है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह
روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ پس ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کا زندہ پتھروں سے موازنہ کریں جو باہم روحانی گھر بنتے ہیں جس میں خدا سکونت کرنے والا ہے۔ اور آخری مثال اعمال 20ویں باب کے متعلق ہے، جس میں پولس رسول افسس کے بزرگوں سے رخصت ہوتا ہے جن سے وہ خاص محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ افسس ہی کی کلیسیا ہے جس میں اس کی خدمت کسی بھی دوسرے مقام سے زیادہ مؤثر رہی ہے۔ اور اعمال باب 20 میں وہ ان سے رخصت لیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اسے کبھی اپنی زندگی میں دوبارہ نہ دیکھ سکیں گے۔ یہ ان سب کے لیے بہت دکھ کی حالت تھی جب وہ آخری کام کے طور پر ان سے رخصت طلب کر رہا تھا۔ اعمال باب 20 آیت 32۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ یہاں پولس کے کہنے کا خاص مقصد خدا کے فضل اور کلام میں ترقی کرنا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ وہ ان سب کی ترقی کر سکتا اور انہیں میراث دے سکتا ہے جو یسوع مسیح میں اس پر ایمان سے قائم ہیں۔ میں ایک معمار نہیں ہوں، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ کسی بھی مستقل عمارت میں، چاہے وہ اینٹوں، پتھروں، سیمنٹ، بجری یا لکڑی سے تعمیر ہوتی ہے، اس کا خاص حصہ بنیاد ہے، اور بائبل خاص طور پر اس حصے کے بارے میں بیان کرتی ہے، اور یہاں ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ بات خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بنیاد کو درست طور پر رکھے جانے کے متعلق ہے، کیونکہ بنیاد ہی عمارت کی مضبوطی اور حجم کے بارے میں حد مقرر کرتی ہے۔ اسی طرح مسیحی زندگی کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ تب تک کامیاب مسیحی زندگی کی تعمیر نہیں کر سکتے جب تک اس زندگی کی بنیاد مضبوط نہ رکھی جائے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ آپ کی بنیاد کیا ہے؟ کیا آپ نے درست بنیاد رکھی ہے؟ اب صرف ایک بنیاد ہے جو کہ انتہائی موزوں اور کافی ہے، اور ہمارے ایمان کی بنیاد یسوع مسیح ہے۔ پولس رسول پہلا کرنتھیوں باب 3 میں کرنتھس کے مسیحیوں کو لکھتے ہوئے 2 استعارے زراعت اور عمارت کے متعلق بیان کرتا ہے۔ پولس رسول باب 3 آیت 9 میں یوں بیان کرتا ہے کہ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی ہو، یہ زراعت کی تمثیل ہے، اور تم خدا کا مسکن ہو، یہ تعمیر کی تمثیل ہے۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح بنیاد رکھی۔ یونانی میں یہ لفظ معمار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں نے نیو رکھی اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے، لیکن ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس پر کیسے تعمیر کرتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو مضبوط ہوتی ہے اور وہ بنیاد یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ پس پولس رسول اس طرح سے فرماتا ہے کہ مسیحی زندگی کے لیے یہ ایک بنیاد ہے جو کہ خود یسوع مسیح ہے، اور جو عمارت اس بنیاد پر تعمیر نہیں ہوتی وہ وقت اور آزمائش میں قائم نہ رہ پائے گی۔ پس ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہماری زندگی کس نیو پر تعمیر ہوئی ہے۔ کیا ہم واقعی خداوند یسوع مسیح میں تعمیر ہوئے ہیں؟ کیا ہم یسوع مسیح کے ساتھ ذاتی تعلق اور واقفیت رکھتے ہیں جو ہمیں اس کے ساتھ پیوست رکھتی ہے؟ یسوع میں نیو ڈالنے کا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس لیے میں کچھ وقت اس مسئلے کے حل کے لیے لینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ بنیاد کیوں کر رکھ سکتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کی بنیاد یسوع مسیح ہے۔ میں آپ میں سے ہر ایک کو اپنے روحانی تجربات اور حالات کی روشنی میں اپنی زندگی کا تجزیہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ کیا آپ کا تعلق بنیاد یعنی یسوع مسیح کے ساتھ صحیح طور پر استوار ہوا ہے؟ میں یہاں پر متی رسول کی انجیل کے باب 16 کی آیات 13 اور 14 کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں، جہاں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے باتیں کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب یسوع قیصریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟
انہوں نے کہا کہ بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیاہ، بعض یرمیاہ اور نبیوں میں سے کوئی۔ پھر اس نے ان سے اپنے طور پر پوچھا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ پطرس کی زندگی اور تمام مسیحی تاریخ میں نہایت نازک لمحہ تھا۔ تو خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یسوع نے جواب دیا، مبارک ہے تو اے شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ پس یسوع پطرس کے ساتھ اس طرح یہ سکھاتا ہے کہ ہم کیسے خود یسوع مسیح میں اپنی بنیاد قائم رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان الفاظ کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا جو کہ اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں۔ یسوع فرماتا ہے، یو آر پیٹر، تو پطرس ہے، اور یونانی رسم الخط میں اسے پیٹروس کہا جاتا ہے۔ یونانی زبان میں اسے پیٹرا کہا گیا ہے۔ میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ اکثر اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ پطرس ہی وہ بنیاد ہے جس پر کلیسیا قائم ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسا تھا تو یہ بہت ہی بوگس اور کمزور عمارت ہوگی، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد یسوع مسیح اس کو سرزنش کرتا اور کہتا ہے کہ اے شیطان، مجھ سے دور رہو، جبکہ پطرس بعد میں 3 مرتبہ یسوع کا انکار بھی کرتا ہے۔ اور یسوع کے جی اٹھنے کے بعد پولس نے بھی انجیل کی سچائی پر سمجھوتا کرنے اور اپنے ساتھی یہودیوں کے خوف کی وجہ سے اسے ڈانٹا تھا۔ پس میں اس بات پر بہت مشکور ہوں کہ کلیسیا پطرس پر قائم نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھ پر۔ دراصل جو کچھ اس حوالے سے ظاہر ہوتا ہے وہ یونانی زبان میں بہت واضح ہے، جو کہ اصل نسخے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ یونانی زبان میں پطرس کے معنی پتھر کے ہیں، یعنی ایک گول پتھر، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عام طور پر یہ اس قسم کا پتھر ہے جو لوگ کسی کو مارنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ دوسری جانب پطرس کے معنی نوکدار پتھر ہے جو کہ چٹان میں سے نکلتا ہے۔ یہ عام طور پر ایسا پتھر ہے جو پیمانے کے وزن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنے کے لیے یہ اہم بات ہے کہ یہ چٹان کا حصہ ہے۔ چٹان کیا چیز ہے؟ یہ بالکل وہی چیز ہے جس میں سے پطرس گزرنے والا تھا۔ یسوع کی شناخت کہ وہ کون ہے، یہ صرف اور صرف روح القدس سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی یسوع کو تب تک نہیں جان سکتا جب تک کہ خدا اپنے روح القدس کے الہام سے اسے ہم پر ظاہر نہ کرتا۔ بس یہ پیٹرا، پطرس، یہ وہ چٹان ہے جس پر ہمارا مسیحی ایمان قائم ہونا چاہیے۔ یہ یسوع کا ذاتی مکاشفہ اور اس سے واقفیت ہے، جو کہ ایک بڑھئی کے بیٹے کے طور پر نہیں ہے اور نہ ہی ایک تاریخی شخصیت کے طور پر ہے، بلکہ یہ تو ایک نامولود خدا کا بیٹا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی طرف ہمیں ابھی آنا ہے۔ اگر ہم اس پتھر پر قائم ہونے والے ہیں تو ہمیں بھی اسی تجربے سے گزرنا ہوگا جس سے پطرس گزرا تھا۔ میں نے لوگوں سے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ آپ کسی کلیسیا کا حصہ ہو سکتے ہیں، کسی مذہبی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں، آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اگر حقیقتاً آپ کی ملاقات یسوع سے ہوئی ہے تو آپ ضرور تبدیل ہوں گے۔ کوئی بھی شخص جن کی یسوع سے ملاقات ہوتی ہے وہ ویسا ہی نہیں رہے گا۔ پھر ہم میں سے ہر ایک کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کبھی میری خداوند یسوع کے ساتھ ذاتی ملاقات ہوئی ہے؟ میں آپ کو 4 کامیاب ادوار کے بارے میں بتانا چاہوں گا جن میں گزر کر پطرس یسوع سے واقف ہوا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا دور یسوع سے پطرس کا آمنا سامنا ہونا ہے، جس میں ان کا کوئی درمیانی نہ تھا، نہ کوئی راہب اور نہ کوئی اور۔ یہ ان کا براہ راست ذاتی آمنا سامنا تھا، اور یہ وہ بات ہے جس کا ہم نے بھی سامنا کرنا ہے۔ یسوع نے ایک اور جگہ پر فرمایا، میں دروازہ ہوں، جو کوئی مجھ میں سے داخل ہوگا وہ بچایا جائے گا۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے،
وہ دروازہ ہے۔ دروازہ نہ تو ایک چرچ ہے اور نہ ہی کوئی مذہبی عقیدہ ہے، یہ یسوع ہے۔ میں دروازہ ہوں۔ دوسرا دور ملاقات سامنا کرنے کے بعد الہام ہے۔ الہام جو خدا باپ کے روح القدس کے ذریعے ملا۔ یسوع نے فرمایا، یہ بات گوشت اور خون نے تجھ پر ظاہر نہیں کی ہے۔ آپ اس تک اپنے فطری شعور سے نہیں پہنچ سکتے ہو، اس کے لیے الہام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص یسوع کو ذاتی الہام کے بغیر خدا کے دائمی فرزند کے طور پر نہیں جان سکتا۔ آپ علم الہی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ ایک بائبل کالج جا سکتے ہیں، آپ ایک خادم بھی بن سکتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے ذاتی الہام کے بغیر آپ اسے نہیں جان سکتے ہو۔ یہ الہام خدا باپ کے ذریعے اس کے بیٹے یسوع مسیح میں سے آتا ہے۔ مجھے یہ پوچھنے دیجئے، جواب مت دیں، لیکن کیا آپ کی کبھی یسوع کے ساتھ ذاتی ملاقات ہوئی ہے؟ میری ہوئی ہے۔ 50 سال قبل دوسری جنگ عظیم میں ایک فوجی بیرک میں آدھی رات کے وقت میری یسوع کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ میں کوئی مذہبی علم نہیں رکھتا تھا، نہ ہی میں غیر زبان کا تجربہ رکھتا تھا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نجات یافتہ تھا یا مجھے نئی پیدائش کا تجربہ ہوا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ بعد میں جانا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تبدیل ہو گیا تھا، بنیادی اور مستقل طور پر تبدیل۔ میں کامل نہیں تھا۔ دراصل میں آپ کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی تک کامل نہیں ہوں، لیکن میں بہتری کے لیے تبدیل ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد روح القدس نے جو کچھ ہم پر ظاہر کیا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ جی ہاں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں نے پا لیا ہے۔ ہمیں کیسا رد عمل ظاہر کرنا ہے؟ یہ خودکار نہیں ہے، یہ ہم میں کچھ وقوع پذیر ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ چوتھا دور یسوع مسیح پر ایمان لانے کا اعلانیہ اقرار کرنا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس کی طرف یسوع پطرس کو لایا تھا۔ تو یسوع مسیح ہے۔ پطرس نے اعلانیہ اقرار کیا۔ لوگ خفیہ ایمانداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ خفیہ ایماندار موجود ہیں، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں اپنے آپ کو ایماندار ظاہر کرنے سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص مستقل طور پر اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے۔ متی رسول کی انجیل باب 10 آیات 32 اور 33 میں یوں مرقوم ہے کہ پس جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا، مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا۔ لہٰذا یسوع نے اپنے مخصوص انداز میں آپ کو 3 انتخاب نہیں دیے ہیں، وہ صرف 2 ہیں، یا تو آپ انکار کریں یا اقرار۔ اور اگر آپ مناسب صورتحال میں اقرار کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو آپ دراصل انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی موقع پر اس مقام پر آنا ہوتا ہے جہاں ہم ظاہری طور پر خداوند یسوع مسیح پر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے نازک لمحہ ہوتا ہے۔ ایماندار ہونے کے بعد میں نے فوج میں یہ جانا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو بتائیں کہ پہلی مرتبہ جب ہم یسوع مسیح سے ملے تو ہماری شخصیت کیا تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ میں نے کچھ ایسا عمل کیا جو کہ شاید ایک مذہبی فعل نہ تھا، لیکن ہر رات اپنے بیرک میں جہاں میں رہتا تھا، میں اپنے بستر پر گھٹنوں کے بل جھک کر دعا مانگتا کہ میرے ساتھی یہ جان لیں کہ وہ جس شخص کے ساتھ رہتے ہیں وہ کس قماش کا شخص ہے۔ یہ انتہائی آسان تھا۔ میں نے دوسرے مسیحیوں کو دیکھا جو بے وقوف تھے، جو کبھی اس بات کا اظہار کرنے کے لیے سامنے نہ آتے کہ وہ کیا ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے واپس جا کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہوتا۔ لہٰذا آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر تبلیغ نہ کریں، کیونکہ آپ ایک مبلغ نہیں ہیں۔ آپ ایک گھریلو خاتون یا طالب علم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جہاں پر بھی ہوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ بس مجھے ملاقات کے
ان 4 کامیاب ادوار کو دہرانے دیں جو انتہائی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اس طرح ہم اپنی زندگیوں میں ذاتی طور پر یسوع مسیح کو بطور بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ذاتی ملاقات، دوسرا خدا باپ کے ذریعے روح القدس کا الہام، تیسرا پترس نے تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا، چوتھا اس نے اعلانیہ اقرار کیا۔ اب یہ آپ معلوم کر سکتے ہو اور لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آج کل ایسا الہام ممکن ہے؟ کیا یہ آپ کے لیے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے جاننا ممکن ہے کہ یسوع در حقیقت ذاتی طور پر کیسا ہے؟ جیسا کہ پترس اور دوسرے شاگردوں نے کہا، ہمیں 2 اہم چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح پترس پر ایک بڑھئی کے بیٹے کے طور پر ظاہر نہ ہوا تھا، بلکہ اسے کچھ دیر بعد الہام ہوا کہ وہ خدا کا ابدی فرزند ہے۔ کلام مقدس عبرانیوں کے خط باب 13 کی آیت 8 میں یوں فرماتا ہے، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ بس یہ زبان، ثقافت یا لباس کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لازوال شخصیت یسوع کا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پترس کی اپنی زندگی میں حقیقت میں یسوع کے ساتھ یہ پہلی ملاقات تھی۔ اسے واقعی الہام ہوا تھا کہ یسوع کون ہے۔ دوسرا، الہام روح القدس کے ذریعے بخشا گیا تھا۔ بائبل روح القدس کو ابدی روح کہتی ہے، لازوال روح۔ فیشن، وقت، تاریخ، رسومات اور زبان، یہ سب کچھ روح القدس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ بس ان 2 وجوہات کی بنا پر آپ کے اور میرے لیے یسوع مسیح کا براہ راست اور ذاتی الہام اتنا ہی ممکن ہے جتنا کہ یہ پترس کے لیے تھا۔ سب سے پہلے کیونکہ یہ خدا کا ابدی فرزند ہے جو کہ ظاہر ہوا، اور دوسرا کیونکہ یہ لازوال روح ہے جو کہ اسے ظاہر کرتی ہے۔ اب ہم آگے اہم عملی مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ نے بنیاد رکھ دی ہے تو آپ تعمیر کیسے کریں گے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں جتنی تماثیل استعمال کی وہ سب عمارت بنانے کے بارے میں بتاتی ہیں۔ بس یہاں اگلا انتہائی اہم اور عملی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بنیاد پر کس طرح عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ یسوع مسیح کی ایک تمثیل کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو کہ متی کی انجیل باب 7 کے آخر میں ایک عقل مند اور بے وقوف آدمی کے بارے میں ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے ایک گھر بنایا، لیکن انہوں نے اس کی تعمیر مختلف انداز میں کی۔ متی کی انجیل باب 7 آیات 24 تا 27۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور می برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جاننا اہم ہے کہ ہر گھر کی آزمائش ایک ہی جیسی ہوئی۔ ایسا کوئی نہ تھا جو آزمایا نہ گیا تھا۔ ایک ہی طوفان ایک گھر ٹکرایا اور وہی دوسرے گھر سے بھی ٹکرایا۔ اور مجھے کہنے دیں کہ مسیحی زندگی بھی طوفان سے آزاد زندگی نہیں ہے۔ آپ کو طوفانوں میں سے گزرنا ہے۔ خدا نے کبھی اس بات کی ضمانت نہیں دی کہ آپ کو طوفانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پولس اور برنباس نے ابتدائی کلیسیا سے کہا کہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بہت سی آزمائشوں میں سے گزرنا ہے۔ اگر آپ ایک ایسی شاہراہ پر ہیں جس میں کوئی ٹیڑھا راستہ نہیں، تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ راستہ خدا کی بادشاہی کی طرف جاتا ہے؟ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایماندار آزمائش کا شکار کیوں ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا اس میں ایک خاص مقصد پوشیدہ ہے۔ اگر آپ اس حالت میں سے گزر رہے ہیں تو آپ اسے ہرگز ترک نہ کریں، کیونکہ خدا آپ کو اس آزمائش میں سے ضرور نکالے گا
اور آپ کو کنارہ ملے گا۔ وہ آپ کو ایسی باتیں اور ایسی چیزیں سکھاتا ہے جنہیں آپ کسی دیگر ذریعے سے نہیں جان سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے انہیں کیسے جانا؟ ذاتی تجربے سے۔ میں شاذ و نادر ہی نظریات کا پرچار کرتا ہوں۔ پس عقل مند آدمی کیسے گھر بناتا ہے؟ یہ بہت سادہ ہے، یعنی یسوع کے کلام کو سننے اور بائبل کے پیغام پر عمل کرنے سے۔ آپ اس بنیاد پر کیسے عمارت تعمیر کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی انداز سے، یعنی کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے سے۔ آپ صرف سامع، سننے والے نہ بنیں، کیونکہ بائبل مقدس میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی وعدے نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس سن کر عمل کرنے والوں کے لیے بہت سے وعدے ہیں۔ یہ قابل عمل ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں بائبل مقدس اور یسوع مسیح کی تعلیم کو لاگو کرتی ہے۔ جیسے جیسے آپ اس راہ پر چلتے ہیں، آپ مسلسل خدا کی رہنمائی کو حاصل کریں گے، اور وہ لگاتار آپ کے لیے نئی راہیں کھولتا چلا جائے گا جب آپ سچ کو اپنی زندگی میں داخل کریں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں گزشتہ 50 سال سے مسیحی ہوں، لیکن خدا اپنے کلام کی ترویج کے لیے مجھے مسلسل نئی راہیں دکھاتا ہے اور میری زندگی کے لیے نئی راہیں متعین کرتا ہے جس پر مجھے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری عمارت مکمل نہیں ہے، یہ ابھی تک زیر تعمیر ہے، لیکن میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ یہ عمارت بہت سی آزمائشوں میں سے کامیابی سے گزری ہے۔ لوقا باب 5 میں یسوع ایک اور تمثیل پیش کرتا ہے جو کہ اس بات سے مماثلت رکھتی ہے، لیکن اس میں ایک اہم اضافہ ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے لوقا باب 6 آیات 46 تا 49 پر غور کروں گا، جس میں یسوع دوبارہ فرماتا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو تم کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تو اسے خداوند خداوند پکارنا بے سود ہے، کیونکہ خداوند کے معنی ایسی شخصیت ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ یسوع فرماتا ہے، صرف لفظی اقرار کرنے سے خبردار رہو، یہ آپ کی زندگی پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتا۔ پھر وہ اس تمثیل کی طرف آتا ہے، جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا، وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ یہاں لوقا کی انجیل میں ایک تفصیل کا اضافہ ہے جو کہ متی کی انجیل میں مرقوم نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ میں سے کتنوں نے اس پر غور کیا۔ جو شخص چٹان تک پہنچنا چاہتا ہے اسے بنیاد کو گہرا کھودنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چٹان پر گھر تعمیر کرے، اسے بہت سی چیزوں کو راستے سے ہٹانا پڑتا ہے، اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک صحیح لائحہ عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایسا نہ ہو، لیکن ہم میں سے زیادہ تر کے لیے جو کہ عام مسیحی کلچر میں بڑے ہوئے ہیں، انہیں چٹان پر پہنچنے سے پہلے بہت سی چیزوں کو راستے سے ہٹانا پڑتا ہے۔ دوسرے جو مکمل طور پر غیر مسیحی کلچر میں بڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، لیکن یہ مختلف ہوں گی۔ میں آپ کو 5 ایسی چیزوں کے متعلق تجاویز دینا چاہتا ہوں جن کو راستے سے کھود کر باہر نکالنا ہے۔ پہلی رسومات ہیں۔ ساری رسومات بری نہیں ہوتی، کچھ رسومات اچھی بھی ہوتی ہیں۔ ہم تمام رسومات کو باہر نکالنا نہیں چاہتے، لیکن یسوع نے اپنے عہد کے لوگوں سے فرمایا، اپنی روایات اور رسومات سے تم خداوند کے کلام کو بے اثر بناتے ہو۔ تم روایات پر یقین رکھ کر ان پر عمل کرتے ہو جو کہ کلام مقدس سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، اور مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ میرے مشاہدے کے متعلق یسوع آج کے یہودیوں کو بالکل وہی بات کہتا ہے۔ اپنی رسومات سے تم نے خدا کے کلام کو بے اثر کیا ہے۔
لیکن صرف یہودیوں کی طرف ہی نہ دیکھیں، کیونکہ یہ بہت سے دیگر مسیحی پس منظر میں بھی صحیح ہے۔ ہمیں رسومات ورثے میں ملی ہیں۔ رسومات کام کرنے اور بولنے کے طریقے ہیں جو کہ لازمی طور پر کلام مقدس کے مطابق نہیں ہیں۔ بس ہمیں جانچنے کے لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنی مخصوص تجاویز دینے سے واپس آنا چاہیے، لیکن بہت سی تجاویز ہیں جو کہ میں دے سکتا ہوں۔ پھر دوسری چیز جو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ امتیاز ہیں۔ یہاں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جس کے کبھی کسی وقت امتیاز نہ رہے ہوں۔ آپ امتیاز سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن تمام اقسام کے امتیاز ہوتے ہیں۔ کچھ نسلی امتیاز ہیں۔ بدقسمتی سے آج کی دنیا نسلی امتیاز سے بھری پڑی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنوبی افریقہ جیسے ممالک میں جہاں بہت حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی ہے، وہاں نسلی امتیاز ختم ہوئے ہیں جہاں مخصوص لوگ کلیسیا کا حصہ تھے۔ یہ ایک خوفناک حیرت انگیز خیال ہے، لیکن یہ صرف واحد مقام نہیں ہے جہاں نسلی امتیاز موجود ہے۔ USA نسلی امتیاز سے بھرا ہوا ہے اور بہت سی جگہوں پر آج بھی یہ قائم ہے۔ میں برطانوی پس منظر سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے یہ کہنے میں عار نہیں کہ برطانوی لوگوں کے اپنے بہت سے امتیاز ہیں۔ میں ان میں سے بہت سے امتیاز کے ساتھ پلا بڑھا ہوں۔ مجھے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت گہری بنیاد کھودنا پڑی۔ میرا اپنا خاندانی پس منظر ہندوستانی ہے۔ میرے آباء و اجداد برطانوی فوج میں خدمات سر انجام دیتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 12 سال کا تھا تو میں نے ایک مرتبہ بڑی معصومیت سے لنچ کے دوران پوچھا، میں نے کبھی آپ کو کسی ہندوستانی کو لنچ پر مدعو کرتے نہیں دیکھا۔ اس کا رد عمل انتہائی خوفناک تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اس کی وجہ معلوم تھی۔ بعد ازاں مجھے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک امتیاز تھا۔ میرے یقین کریں، مجھے بہت سے مختلف النسل لوگوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ نسلی امتیاز سے آزاد ہوں گے۔ پھر مذہبی فرقوں کا امتیاز شامل ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ مخصوص فرقوں کے بارے میں منفی رویہ رکھتے ہیں۔ میری پہلی بیوی جو کہ خدا میں سو گئی ہے، اس کا تعلق ڈنمارک سے تھا۔ اس کی پرورش لوتھرن چرچ ڈنمارک کی کلیسیا میں ہوئی تھی۔ پھر اس نے کچھ ایسا کیا جو کلیسیا کی نظروں میں بہت خوفناک تھا۔ اس نے ایک ایماندار کے طور پر بپتسمہ لے لیا، جسے وہ فنیٹک ڈینش کنڈارکر کہتے ہیں، جس کا مطلب دوسری مرتبہ بپتسمہ لینا ہے۔ چونکہ وہ ڈنمارک کے حکومتی اسکول سسٹم کا حصہ تھی، لہٰذا اس کے معاملے کو پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا گیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا وہ بطور استاد کے اپنے کام کو جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میری بیوی زندگی کے آخری ایام تک لوتھرن چرچ کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں رہی۔ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس کی کمزوری تھی، لیکن میں نے خود سیکھا ہے کہ جب میں لوگوں کے کسی خاص فرقے سے تعلق رکھنے کے بارے میں سنتا ہوں تو میں ان سے ملاقات کیے بغیر ہی ان کے خلاف مختلف رویہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا غلط راہ پر چل رہے ہیں۔ میں نے تجربے سے معلوم کیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو کبھی کسی شخص سے ملے بغیر اس کے متعلق نتیجہ اخذ نہ کرو۔ مجھے ایسے بہت سے لوگوں سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو کہ غلط پس منظر کے فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے اکثر لوگ بالکل راسترو لوگ ہیں، اور میں ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں جو اچھے پس منظر سے تعلق رکھنے کے باوجود غلط لوگ ہیں۔ لہٰذا برائے مہربانی اپنے درمیان مذہبی فرقوں اور امتیاز کو جگہ مت دیں۔ اس کے بعد سماجی تفرقہ یا امتیاز ہے۔ میں بھی اس کی ایک زندہ مثال ہوں۔ میری پرورش معاشرتی امتیاز کے سائے میں ہوئی۔ میں خود میں موجود امتیازی رویے سے بالکل بے خبر تھا۔ میں نے اپنی تعلیم برطانیہ میں ایٹن اور بعد ازاں کیمبرج یونیورسٹی سے حاصل کی۔ مجھے بالکل معلوم نہ تھا کہ باقی دنیا کیسے رہتی ہے۔ اس کے بعد مجھے برطانوی فوج میں جبری طور پر خدمات سر انجام دینے کے لیے تعینات کر دیا گیا، اور میں وہاں پر تمام اقسام کے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن میں ان کے ساتھ کبھی اکٹھے نہیں رہتا تھا۔ مجھے جلد ہی احساس ہوا
کہ میں اپنے برطانوی لوگوں کے بارے میں بہت کم علم رکھتا ہوں۔ میں اس تجربے کے لیے خدا کا مشکور ہوں۔ میں نے فوج میں 5.5 سال کا عرصہ گزارا، لیکن اس نے مجھے بہت سے معاشرتی امتیاز سے پاک کر دیا۔ افسران کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میں اعلیٰ مقام پر رہنا پسند کرتا تھا، اور جب میں اس مقام پر نہ رہا تو میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ جب آپ لوگوں کو اپنی سطح پر دیکھتے ہیں تو وہ ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب آپ انہیں اپنے سے کمتر خیال کرتے ہو تو وہ مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے تب سے ہمیشہ خدا سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ جن کو میں اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں وہ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ پس یہاں مختلف امتیاز ہیں۔ ذات کا امتیاز، کچھ لوگ اونچی آواز میں بولنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، کچھ سرخ بالوں والے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ انتہائی بے وقوفانہ امتیاز ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک ذاتی امتیاز کا شکار ہوتا ہے۔ مجھے وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو سیب کھاتے ہوئے آوازیں نکالتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے اکثر خود سے لڑتا رہتا ہوں، لیکن ابھی تک میرے لاشعور میں یہ امتیاز موجود ہے۔ مجھے اس طرح کی آواز بالکل پسند نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ہم ادراک کے متعلق جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو یسوع کو ایک شریف النفس، منکسر المزاج اور مہربان سمجھتے ہیں، جس کے متعلق محض کرسمس کی پارٹیوں میں گفتگو کی جاتی ہے، یہ دراصل وہ یسوع مسیح نہیں ہے۔ بالکل وہ ایک نہایت مختلف قسم کی شخصیت ہے جو کہ انتہائی حیرت انگیز، سیدھی بات کرنے والا شخص ہے جو ہمارے امتیاز اور فاسد خیالات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں بہت سے دیگر طریقے ہیں جن میں ہم کسی کے متعلق قبل از وقت نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں، یہ کہ یسوع مسیح کو کیسا ہونا چاہیے۔ پرورش کا ایسا پس منظر جیسی کہ میری ہوئی ہے، میں نے از خود یہ سوچا کہ اگر میں مسیح بنا تو میری باقی کی زندگی مشکلات سے عبارت ہوگی۔ کیا زمین پر میرا 70 سال مصیبتوں میں بسر کرنا قابل قدر نہیں ہوگا؟ میں نے از خود یہ سوچا کہ اگر میں مسیحی بنا تو میری باقی زندگی مشکلات سے عبارت ہوگی۔ کیا زمین پر میرا 70 سال مصیبتوں میں بسر کرنا قابل قدر نہیں ہوگا؟ پس میں نے مسیحی ہونے کے امکان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جب تک کہ میری ملاقات یسوع مسیح سے نہ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور رویہ ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے، وہ بے اعتقادی ہے۔ بعض اوقات جب میں تعلیم دیتا ہوں تو میں اپنے ساتھ تمام لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ اپنی بے اعتقادی سے نجات حاصل کریں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ابھی تک بہت سے معاملات میں بے اعتقادی کا شکار ہیں۔ آخری بات جو میرے خیال میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ بغاوت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پرنس میں باغی نہیں ہوں۔ جی ہاں، آپ ہیں۔ اگر آپ نے اس بات کو دریافت نہ کیا تو آپ باغی بن جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں مذہبی فلسفے کے متعلق بحث کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن نسل آدم کا ہر شخص اپنے اندر باغی پن لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر کے باغی پن کو جاننے اور ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے باغی کے لیے صرف ایک ہی علاج تجویز کیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ صرف موت ہے۔ یہ درست ہے۔ نہ اسے چرچ بھیجتا ہے، نہ ہی اسے سنہری اصول سکھاتا ہے، نہ وہ اسے کلام خدا کی آیات ازبر کرواتا ہے، لیکن یہ صرف خدا کا فضل ہے کہ موت تقریباً 2000 سال پہلے ہی واقع ہوئی جب یسوع مسیح صلیب پر موا۔ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ ہی مصلوب ہو گئی تھی۔ ہمیں ایسے مقام پر جانا ہے جہاں ہم اپنے باغی پن کو جان سکیں، ورنہ ہم رضامندانہ طور پر خود کو موت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب میں بائبل مقدس کی طرف واپس آتا ہوں کیونکہ یہ مسیحی زندگی کا سب سے اہم جزو ہے۔ بائبل کے متعلق آپ کیا رویہ رکھتے ہیں؟ کیا یہ رویہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یسوع کے متعلق ہے؟ میں یوحنا کی انجیل میں صرف ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا۔ یہ 10ویں باب کی 35ویں آیت ہے۔ میں حوالہ اور متن کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں تھوڑی دیر لگ سکتی ہے۔ یسوع نے فرمایا، جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کلام مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔
یہ نہایت اہم آیت ہے کیونکہ اس میں یسوع بائبل کے بارے میں دو اہم القابات استعمال کرتا ہے، خدا کا کلام اور کتاب مقدس۔ جب وہ بائبل مقدس کو خدا کا کلام کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا میں سے نکلا ہے اور یہ انسان سے نہیں ہے۔ یہ انسانی ذریعے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک کلمہ ہے جو خدا سے مجسم ہوا ہے، اور لفظ کتاب مقدس ایک مخصوص فقرہ ہے جس کا مطلب جو تحریری شکل میں زمین پر بھیجا گیا۔ خدا نے بہت سی باتیں فرمائی ہیں جو کہ تحریری شکل میں نہیں بھیجی گئی ہیں، لیکن اس قدرت کے وسیلے سے بائبل ایسی تحریروں پر مشتمل ہے جنہیں خدا نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے تحریر شدہ۔ اس پر غور کرتے ہوئے یسوع نے سادہ سا بیان دیا کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ بائبل مقدس کی اہمیت اور معقولیت پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن یسوع نے یہ فرمایا کہ یہ باطل نہیں ہو سکتا ہے۔ کلام مقدس پورے طور پر مکمل ہوگا۔ جو کچھ اس میں تحریر ہے وہ سب کچھ مکمل ہوگا۔ آپ اس کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اس سے انکار بھی کر سکتے ہیں، مگر آپ اس خیال کو باطل نہیں کہہ سکتے۔ دراصل آپ اگر اس سے انکار کرتے ہیں تو یہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ کتاب مقدس باطل نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر کہیں کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ اب مڑیں اور جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اسے کہیں کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک چیز ہے جس کے متعلق بہت تنقید کی جاتی ہے، جو کہ یہ ہے کہ کتاب مقدس تخیلاتی کہانیوں پر مشتمل ہے جو اسے مکمل طور پر بے اثر کتاب ثابت کرتی ہے۔ شیطان آپ کی اور میری زندگی میں جو کام کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب مقدس کے معتبر اور مستند ہونے کے متعلق ہمارے ایمان کو ڈگمگاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یسوع کی مانند بننا چاہتے ہیں تو ہم صرف یہ کہیں گے کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ شیطان، کیا تم نے میری بات سنی؟ اب اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نہ صرف کتاب مقدس خدا کا کلام ہے بلکہ یسوع بذات خود کلمہ خدا ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب آیت 11 بہت مشہور آیت ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ حوالہ یسوع مسیح کے لیے ہے کہ وہ کلام تھا اور وہ کلام ہے، اور یوحنا کی انجیل پہلا باب آیت 14 میں اس طرح مرقوم ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ بس جب یسوع پیدا ہوا تو وہ موسم جس کی یادگاری ہم کرسمس پر مناتے ہیں، یہ وہ موسم نہیں تھا۔ کلام مجسم ہوا، لیکن وہ ہمیشہ سے ہی کلام تھا۔ ابدی طور پر وہ کلمہ جو خدا کے ساتھ تھا، اور جب وہ دوبارہ واپس آئے گا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے واپس آ رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ حقیقت میں اس لحاظ سے شاندار ہے کہ جب وہ پہلے آیا تو وہ کلام تھا، اور جب وہ دوبارہ واپس آئے گا تو بھی وہ کلام ہی ہوگا۔ یہ جلال کے ساتھ آسمان سے یسوع کے دوبارہ آنے کی تصویر ہے جب وہ زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا۔ مکاشفہ باب 19 آیات 11 سے 13۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ بس وہ ہمیشہ سے ہی کلام تھا، وہ کلام ہے
اور ہمیشہ تک کلام رہے گا۔ اس سے بہت اہم بات سامنے آتی ہے کہ بائبل اور یسوع مسیح کے درمیان مکمل طور پر ہم آہنگی ہے۔ آپ کا جیسا رویہ ایک کے ساتھ ہے ویسا ہی دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ ایک ہی وقت میں مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے کلام مقدس پر بے ایمانی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے اس حقیقت کو جان لیا ہے؟ یسوع خدا کا کلام ہے جو مجسم ہوا۔ بائبل کتاب مقدس میں کلام ہے جو کہ تحریری شکل میں ہے۔ آپ کا رویہ جیسا ایک کے ساتھ ہے ویسا ہی دوسرے کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں مکمل مطابقت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں اختتام کے قریب ہوں تو میں خدا کے کلام کے اور اس کے ساتھ آپ کے تعلق کے بارے میں 5 حقائق آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہ یوحنا کی انجیل باب 14 میں مرقوم ہیں۔ یسوع ایک لحاظ سے اپنے شاگردوں سے رخصت لے رہا ہے۔ وہ ان کو خبردار کرتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس کے بعد انہیں سب کچھ خود کرنا ہوگا۔ یہ شاگردوں کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت تھا۔ وہ اس انکشاف سے بہت اداس تھے، لیکن اس میں یسوع ایک شاندار مکاشفہ بیان کرتا ہے جو کہ ایمانداروں کے طور پر بائبل ہم سے کہنا چاہتی ہے۔ وہ یوحنا باب 14 آیت 19 میں فرماتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دنیا مجھے نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ پس خدا دنیا کے بیچ میں امتیاز کو قائم کرتا ہے جو کہ ایسے لوگوں کے متعلق ہیں جنہوں نے یسوع اور اس کے شاگردوں کو نہیں جانا ہے۔ اس نے کہا کہ دنیا مجھے نہ دیکھے گی لیکن میرے شاگرد مجھے دیکھیں گے۔ اور تب اس یہودا نے جو کہ اسکریوتی نہ تھا نے 22ویں آیت میں ایک بہت ہی متعلقہ سوال کیا، اے خداوند کیا ہوا؟ تو اپنے آپ کو تو ہم پر ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں۔ اس نے یہ اس لیے کہا کیونکہ یسوع نے فرمایا تھا کہ دنیا مجھے نہ دیکھے گی مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے۔ اس کا سوال یہ تھا کہ تو کیسے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرے گا مگر دنیا پر نہیں؟ اب جو یسوع نے جواب دیا وہ پوری سچائی سے بھرپور تھا۔ یوحنا باب 14 کی 23ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر مکمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ میں یسوع مسیح کے جواب میں سے 5 اہم نکات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یسوع نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرے گا، نہ کہ دنیا پر۔ شاگردوں اور دنیا کے مابین اہم فرق کیا ہے؟ اس کا جواب خدا کے کلام پر قائم رہنا ہے۔ حقیقی شاگرد یسوع کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور کسی مذہبی فرقہ بندیوں کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اس راہ پر قائم ہیں جو انہیں کلام کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی بات آپ کو یسوع میں قائم رکھتی ہے، ورنہ آپ ایک حقیقی شاگرد نہیں بن سکتے۔ یہ آپ کا خدا کے کلام کے ساتھ تعلق ہے۔ خدا کے کلام پر عمل کرنا شاگردوں کو دنیا سے ممتاز کرتا ہے، اور آج صبح اس اجتماع میں ہم میں سے ہر ایک ان 2 اقسام میں سے ایک سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم یسوع کے شاگرد ہیں تو ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اور اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو ہم دنیا کے ہیں، وہ دنیا جو خداوند یسوع مسیح کے تابع نہیں ہے۔ دوسری سچائی جو یسوع نے بیان کی، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے۔ پس خدا کے کلام پر عمل کرنا ایک شاگرد کے لیے خدا سے محبت کی ایک کڑی آزمائش ہے۔ محبت تابعداری کے لیے ایک ترغیب ہے۔ یہ سمجھنا نہایت اہم ہے کہ ہم بطور ایماندار خوف سے مغلوب نہیں ہوئے ہیں۔ مخصوص ماحول میں شریعت نے خوف کو بطور ترغیب استعمال کیا، یعنی اگر ایسا نہ کیا گیا تو تم سزا پاؤ گے، لیکن یہ بات اثر پذیر نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑی تعداد میں بچوں کی پرورش میں مدد کی ہے۔ آپ میں سے بہت سے اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ کتنے بچوں کی، اور میں اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا۔
میں نے یہ جانا کہ جب تک بچے والدین کے تابع ہوتے ہیں آپ ڈر اور خوف کے الفاظ استعمال کر سکتے ہو، اور وہ اگر کسی خوف کے زیر اثر پرورش پائیں گے تو جب وہ مرتبہ آپ چھوڑ دیں گے تو ان میں تبدیلی ضرور رونما ہوگی۔ ایک واحد ترغیب جو انہیں تابع فرمانی پر مجبور کرتی ہے وہ صرف محبت ہے۔ خدا اور یسوع بہت عقل مند ہیں۔ انہوں نے عمارت کی بنیاد خوف پر نہیں بلکہ محبت پر رکھی۔ پس ایک شاگرد کے لیے خدا سے محبت کی کڑی آزمائش خدا کے کلام پر قائم رہنا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ محبت تابعداری کے لیے ایک ترغیب ہے۔ پھر اس نے فرمایا، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا۔ یہ ایک اور شاندار حقیقت ہے۔ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے خدا باپ ہم سے خاص محبت رکھتا ہے۔ خدا ایک لحاظ سے ساری دنیا سے محبت رکھتا ہے۔ خدا ایک انتہائی مختلف صفت کا حامل ہے۔ وہ یسوع کے شاگردوں سے محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال ہے جو یہودا نے کیا، تو کیسے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرے گا اور دنیا پر نہیں؟ اور یسوع کا جواب تھا، جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے کلام پر عمل کرے گا۔ پس کیسے مسیح اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے؟ یقیناً کلام کے ذریعے سے۔ یہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہی ممکن ہوا ہے کہ ہم یسوع کو بہتر طور پر جان سکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی حیرت انگیز روحانی تجربہ حاصل ہوا ہو، ہم تیسرے آسمان پر لے جائے جا سکتے ہیں یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ بھی وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ اور کیا یہ بہت بنیادی اور اہم ذریعہ نہیں ہے جس سے خدا اور یسوع اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے؟ یہ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے وسیلے سے ہی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ ایک حیرت انگیز بیان ہے، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ بائبل میں بہت کم ایسے مقام ہیں جہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ یسوع فرماتا ہے، ہم، میرا باپ اور میں اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ یہ ایک سانس روک دینے والا حیرت انگیز مکاشفہ ہے کہ خدا باپ اور خدا بیٹا ہمارے پاس آنا اور ہمارے ساتھ سکونت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی ذاتی سکونت گاہ بنانا چاہتے ہیں، مگر یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ خدا کے کلام کے ذریعے سے۔ اگر ہم خدا کے کلام سے محبت کرنے والے نہیں ہیں اور ہم خدا کے کلام کے تابع نہیں ہیں تو خدا ہمیں اپنی سکونت گاہ نہیں بنائے گا۔ اور آج صبح جب میں اپنے بیان کا اختتام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے کہ یہ ایک انتہائی سنجیدہ سوچ ہے۔ آپ خدا کے کلام کی نسبت اس سے زیادہ محبت نہیں رکھتے، یعنی ہمیں خدا اور اس کے کلام سے یکساں محبت رکھنی ہوگی۔ پس اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا سے کس قدر محبت رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خدا کی کتنی اہمیت ہے، اس سے آپ جان جاؤ گے کہ اس کا مقام ہماری زندگی میں کیا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی ابہام رکھیں۔ آپ صرف اپنے آپ سے معلوم کریں کہ آپ بائبل سے کس قدر محبت رکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں بائبل کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ میں خدا سے جس قدر زیادہ محبت کروں گا اپنی زندگی میں خدا کو اسی قدر اہمیت دوں گا۔ میں یہاں بائبل مقدس کے متعلق 5 اہم نکات کے متعلق خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت اہم ہیں۔ بہت سے مسیحی اس کے متعلق اندھیرے میں ہیں۔ وہ روشنی اور اندھیرے کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ وہ خواہش اور امید رکھتے ہیں لیکن مکمل یقین نہیں رکھتے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں صحیح مقام نہیں دیا۔ یہاں میں ان 5 نکات کو بیان کرنے کے بعد اپنے پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا، خدا کے کلام پر عمل کرنا شاگردوں کو دنیا سے ممتاز کرتا ہے۔ دوسرا، ایک شاگرد کے لیے خدا کے کلام پر عمل کرنا
خدا سے اس کی محبت کی کڑی آزمائش ہے۔ تیسرا، ایک شاگرد کے لیے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اولیت دینا خدا سے محبت کی اساس بنیاد ہے۔ خدا شاگردوں سے خاص انداز میں محبت رکھتا ہے۔ وہ ساری دنیا سے بھی پیار کرتا ہے، لیکن اپنے شاگردوں سے خاص محبت رکھتا ہے۔ لیکن جنہیں وہ شاگردوں کے طور پر بیان کرتا ہے، وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے خاص محبت رکھے تو آپ کو خدا کے کلام پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا کے کلام پر عمل کرنے اور تابع رہنے سے مسیح اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ تو کیسے اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کرے گا اور دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب دیا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے کلام پر عمل کرو گے، اس طرح سے میں اپنے آپ کو تم پر ظاہر کروں گا۔ اور آخری بات، خدا کے کلام کے ذریعے سے باپ اور بیٹا دونوں آئیں گے اور ہمارے ساتھ سکونت کریں گے۔ کیا یہ ایک شاندار خیال نہیں؟ یہ خیال میرا سانس روک دیتا ہے کہ خدا اور بیٹا اور ہمارے ساتھ سکونت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تب ہی ہمارے ساتھ سکونت کریں گے جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کروں گا۔ آسمانی باپ، ہم تیرے کلام کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ خدا کے کلام اور بائبل کے لیے جو کہ یقیناً انتہائی معتبر اور لا تبدیل کلام ہے۔ یہ کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اے خدا، میں یہاں پر موجود ہر شخص کے لیے دعا گو ہوں جو کسی بھی ذریعے سے اس کلام کو سنتے ہیں۔ بخش دے کہ ہم تیرے کلام سے محبت کرنے والے ہوں۔ تو اپنے فضل کے وسیلے سے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے کلام مقدس کو اپنی زندگیوں میں اولیت دیں تاکہ ہم حقیقی شاگرد بن جائیں۔ میں یہ دعا یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com